बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं शेख आसिफ एडवोकेट और आप हमारा चैनल देख रहे हैं। आज हमने स्पेशल ये वीडियो आपके लिए तरतीब दी है। इसमें जो टैक्स ईयर 2025 यकम जुलाई 2024 से जो शुरू हो चुका है, उसमें अभी इस पूरे साल में कारोबारी अफराद पर, तनख्वाहदार तबके पर, कंपनीज़ पर, मुख्तलिफ सर्विसेज पर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर, डिस्ट्रीब्यूटर्स पर और दीगर जो हमारे अहम शोबाजात हैं, बैंकिंग सेक्टर है, कंपनीज़ हैं, इन सब की जो इनकम टैक्स के रेट्स, उसके विद होल्डिंग टैक्स और जो उनकी टैक्स के रेट्स की मालूमात हैं, वो हमने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को गौर से देखिए। आपका जो मुतलका सेक्शन है, जो मुतलका शोबा है, उसकी वीडियो भी आप तो देखेंगे ही, लेकिन मालूमात के लिए हम आपको ये तजवीज़ देंगे कि आप ये पूरी वीडियो को गौर से देखिए, ताकि पाकिस्तान के जो टैक्स का सिस्टम है, जो उसका कल्चर है यहाँ पर, उसको आप समझ सकें, उसके रेट्स का आपको अंदाज़ा हो सके, ताकि आप अपने साथ जो दीगर आपके जानने वाले हैं उनको भी आप खातिर खा जो मालूमात हैं आप उनको प्रोवाइड कर सकें। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो हमने सेक्शन तरतीब दिया है, अच्छा कबल इसके कि हम ये वीडियो को शुरू करें, इस लेक्चर को आज के, आपको इल्म में है कि यकम नवंबर से जो जितने भी 2024 की जिन हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने टैक्स की रिटर्न फाइल की थी, उन सबको एक्टिव जो टैक्स पेयर का स्टेटस है उनको मिल गया है। सारों को फाइलर का स्टेटस FBR की तरफ से प्रोवाइड कर दिया गया है। इस दफ़ा ये पहले किया गया है, वरना ये गुज़िश्ता सालों में यकम मार्च को ये स्टेटस आपको दिया जाता था। तो जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की थी उनको नॉन ATL में वो चले गए हैं, उनके एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम नहीं है। तो इसलिए अब अगर वो कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनको जो नॉन फाइलर के टैक्सेस हैं उनसे चार्ज किया जाएगा, चाहे वो सेविंग अकाउंट्स हैं, कौमी बचत में हैं, उनके अकाउंट्स हैं, एयरलाइन के टिकट्स परचेज़ कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ कर रहे हैं, गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, या दीगर जो भी हैं FBR की तरफ से जो लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, उसमें जो नॉन ATL में जो हैं हजरात, उसमें जो टैक्स है उन पे अब लागू होगा। तो व्यूअर्स, 2025 के टैक्स के रेट्स हम आपको बताना शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो कैटेगरी है वो तनख्वाहदार तबके की है। वो तमाम हजरात जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनकी जो सालाना तनख्वाह पर किस लिहाज से उनसे टैक्स की कटिंग की जाती है। जो आपसे कटिंग की जाएगी उसको टैक्स डिडक्शन कहेंगे, और जो आपका एम्प्लॉयर आपसे काटेगा वो विद होल्डिंग एजेंट कहलाता है। आपसे जो टैक्स की वो कटौती करता है वो उसने गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवाना होता है आपके नाम से। इसलिए जब आप पूरे साल बाद जब अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो जो आपकी टैक्स डिडक्शन आपके मालिकान ने की होती है वो आप उसकी एडजस्टमेंट ले सकते हैं। अगर वो आपकी जमा किसी वजह से ना हुई हो तो वो जो टैक्स है वो फिर आपको दोबारा अदा करना पड़ेगा। एक तो वो टैक्स जो आपके मालिकान ने आपसे एट सोर्स काट दिया, और दूसरी दफ़ा तब जब आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस स्टेज पे कर लिया। इसलिए जब जितने भी हमारे तनख्वाहदार भाई हैं, हजरात हैं, वो जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारी उसको ये तजवीज़ होगी कि वो अपना टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट जो है मुतलका अपने अकाउंट ऑफिस से, अकाउंट डिपार्टमेंट से ज़रूर लिया करें, ताकि उनको खुद भी अंदाज़ा हो कि जो उनको सैलरी मिली थी उस पर जो टैक्स की कटिंग हुई थी वो पूरा टैक्स जो है ख़जाने में, कौमी ख़जाने में जमा हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये चलते हैं वीडियो की तरफ। गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी जितने भी तनख्वाहदार तबका है, अगर उसकी माहाना तनख्वाह 50,000 रुपये है, जो कि कलेक्टिव होकर साल की 6 लाख रुपए बन जाती है, तो उस पर टैक्स का रेट ज़ीरो है। किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है। सिंपली आपने अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन आपको जो किसी किस्म की टैक्स की लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं होगी। अगर आपकी सालाना जो सैलरी जो आपकी बन रही है वो 6 लाख रुपए है तो उस पर आपका टैक्स का रेट ज़ीरो है। अब इसमें नेक्स्ट जो स्लैब इस दफ़ा इंट्रोड्यूस है वो 6 लाख से लेकर 12 लाख तक की ब्रैकेट है। 6 लाख से ज़ायद जितनी भी तनख्वाह आपको पूरे साल में आपकी बनती है उस पर 5% के हिसाब से आपका टैक्स होगा। इसमें आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी सालाना जो है जो तनख्वाह है वो 7 लाख रुपया है
تو 6 لاکھ روپے کی آپ جو ایگزیمپشن ہے اس کو مائنس کریں گے، اور جو ریمیننگ 1 لاکھ ہے اس کے اوپر 5% ٹیکس جو ہے آپ کا 5,000 روپے بنتا ہے، جو آپ کو پورے سال کے بعد آپ کو دینا پڑے گا۔ اس میں جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں وہ بھی آپ سے ہر مہینے کاٹ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی ایسی کمپنی ایسے ادارے میں ہیں جو آپ سے ٹیکس کی ڈیڈکشن نہیں کر رہے، تو یہ 5,000 روپے سال کے بعد آپ کو ٹیکس بطور جو ہے انکم ٹیکس ریٹرن فائلنگ کے ساتھ آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ اب ویورز اس کے بعد آ جاتی ہے بریکٹ 12 لاکھ سے لے کے 22 لاکھ تک۔ 12 لاکھ تک اگر آپ کی سالانہ آمدن ہے تو اس پہ ٹوٹل جو ٹیکس آپ کا بنے گا وہ 30,000 روپے بنے گا۔ اب 12 لاکھ سے 22 لاکھ تک جو ہے 30,000 روپے تو آپ کا بن گیا 12 لاکھ تک۔ اب اس کی جو ایکسیس اماؤنٹ ہے اس کے اوپر آپ نے 15% جو ہے وہ ٹیکس کیلکولیٹ کرنا ہے۔ لیٹ سپوز اگر آپ کی 22 لاکھ روپیہ پورے سال کی آپ کی آمدن ہے، آپ کی تنخواہ تھی، تو آپ کے جو ٹوٹل ٹیکس جو بنتا ہے وہ 1,80,000 روپے بنتا ہے، اور یہ 1,80,000 روپیہ جو ہے پورے سال کا ٹیکس ہے۔ اس کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں گے مہینہ تو آپ کا 15,000 روپے مہینے کے حساب سے آپ کا ٹیکس بنے گا۔ اس صورت میں اگر آپ کی جو تنخواہ ہے وہ مہینے کی آپ کی 1,83,000 روپے کے قریب اگر آپ کی تنخواہ ہے تو اس پہ 15,000 روپے ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا۔ تو بہت کم شرح ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے۔ 1,83,000 روپے ماہانہ کے اوپر آپ کو صرف آپ کے اوپر جو ٹیکس کی لائبلٹی بنتی ہے وہ 15,000 روپے ہے۔ اب اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ بریکٹ ہے وہ ہے 22 لاکھ سے لے کے 32 لاکھ روپے تک کی۔ 22 لاکھ تک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1,80,000 روپے ٹیکس بنتا ہے۔ اب جو اس سے ایکسیڈنگ اماؤنٹ ہوگی 22 لاکھ سے اوپر اور 32 لاکھ کے درمیان یا 32 لاکھ تک، اس کے اوپر آپ کا جو 22 لاکھ سے جو ایکسیڈنگ اماؤنٹ ہوگی 32 لاکھ تک، اس پہ آپ نے جو ٹیکس کی کیلکولیشن کرنی ہے وہ 25% آپ نے کرنی ہے۔ لیٹ سپوز آپ کو یوں بتا دیتے ہیں کہ 22 لاکھ تک آپ کا ٹیکس بن گیا 1,80,000 روپیہ، لیکن اگلا جو 1 لاکھ روپیہ ہوگا اس کے اوپر آپ کا ٹیکس 25% ہوگا، یعنی کہ 25,000 روپیہ ہر 1 لاکھ کے ساتھ اس میں ایڈ ہو جائے گا۔ اس کو سمپلی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی 32 لاکھ روپیہ سال کی اگر آپ کی آمدن ہے، جو کہ مہینے کی آپ کی جو تنخواہ ہے وہ آپ کی بن رہی ہے تقریباً 2,66,000 روپیہ، 2,66,000 روپے پہ آپ کا جو ٹیکس ہے وہ آپ کا بنے گا تقریباً 35,900 روپے کے قریب آپ کے پیسے بنتے ہیں جو آپ نے قومی خزانے میں جمع کروانے ہیں۔ 22 لاکھ سے لے کے 32 لاکھ کے درمیان جو بریکٹ ہے ان حضرات کے لیے 1,80,000 پلس 25% آف اماؤنٹ ایکسیڈنگ روپیز 2,200,000۔ نیکسٹ ویورز ہمارے پاس بریکٹ ہے، سلیب ہے 32 لاکھ سے لے کے 41 لاکھ تک۔ 32 لاکھ سے لے کے 41 لاکھ تک جو ہے جن حضرات کی ہے، 32 لاکھ تک 4,30,000 روپیہ فکس ٹیکس آ گیا آپ کا، اور اس سے جو ایکسیڈنگ اماؤنٹ ہوگی 41 لاکھ تک اس پہ آپ نے 30% کا ٹیکس آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے۔ آپ سمپلی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی 41 لاکھ روپیہ سال کی آپ کی آمدن ہے تو اس پہ آپ کا جو ٹوٹل ٹیکس ہے وہ 7 لاکھ روپے بنے گا، جو کہ آپ سے جو جس ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ سے 58,333 روپیز منتھلی آپ سے ٹیکس کی ڈیڈکشن ایٹ سورس کی جائے گی، جبکہ باقی جو آپ کی سیلری ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر یا اور ڈپازٹ کروا دی جائے گی۔ تو ویورز اس کے بعد جو 41 لاکھ روپے سے زائد جو سیلری لینے والے ہیں سالانہ، چاہے وہ جتنی بھی رقم ہو، ان کے لیے فکس یہ ہے کہ 7 لاکھ روپیز ایک ہے آپ کے اوپر فکس ٹیکس، اور 41 لاکھ سے زائد جتنی بھی سیلری ہوگی، جتنی بھی اماؤنٹ اس پہ آپ نے 35% جو ٹیکس ہے وہ آپ نے حکومت پاکستان کو پے کرنا ہے، جو کہ آپ سے جو ڈپارٹمنٹ ہے جو آپ کو سیلری دے رہا ہے وہ آپ سے جو ایٹ سورس ہے آپ سے ٹیکس کی ڈیڈکشن وہ کر لی جائے گی۔ اس کے بعد ویورز اگر کوئی جو ڈائریکٹرشپ ہے جن کو تنخواہیں کمپنی کی طرف سے مل رہی ہیں، اگر وہ کوئی بورڈ کی میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں، چاہے وہ لوکل میں ہے یا آؤٹ اسٹیشن ہے، تو 20% جتنے بھی ان کو بورڈ میٹنگ کی جو ان کو پیسے ملتے ہیں اس کا جو 20% ہے بطور ود ہولڈنگ جو ہے جو ٹیکس ہے وہ آپ سے ڈیڈکٹ کر کے، تو باقی جو ہے بورڈ میٹنگ کی فیس جو ہے وہ آپ کو ادا کی جائے گی۔ ہر 1 لاکھ کے ساتھ 20,000 روپیہ جو ہے وہ ٹیکس کی ڈیڈکشن ہے بطور ود ہولڈنگ ٹیکس، جو کہ آپ کے لیے ایڈجسٹیبل ہے، اور وہ جو بقیہ جو آپ کو پیمنٹ ہے وہ آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جائے گی۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس جو کیٹیگری آ رہی ہے وہ ہے انڈیویجول ہیں، اے او پیز ہیں جو کہ بزنس
کر رہے ہیں کاروباری افراد ہیں ان کے لیے بھی ٹیکس کا جو ریٹ ہے وہ 6 لاکھ روپے تک زیرو ہے، اور 6 لاکھ سے لے کے 12 لاکھ تک جو ہے وہ 15% اماؤنٹ ہے جو 6 لاکھ سے زیادہ ہوگی۔ اب اس میں یہاں پہ اگر آپ نے ایک چیز موازنہ کریں تو سیلریڈ کلاس کو یہاں پہ بینیفٹ دیا گیا ہے۔ سیلریڈ کلاس کے لیے 6 لاکھ سے لے کے 12 لاکھ تک جو ان کی سیلری تھی اس کے اوپر صرف 5% کا ٹیکس ہے، لیکن جبکہ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہی جو شرح ہے وہ 15% ہے۔ آپ نے 15% کا ٹیکس ڈیڈکشن آپ سے لیا جائے گا۔ اگر آپ کا جو سالانہ جو پروفٹ ہے وہ 6 لاکھ سے لے کے 12 لاکھ تک کے درمیان ہے تو ہر ایکسیڈنگ جو اماؤنٹ ہے 6 لاکھ سے زائد اور 12 لاکھ تک جو ہے اس پہ 15% آپ سے ٹیکس لیا جائے گا۔ آپ اس کو مختصراً آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ تنخواہ دار ہیں تو 12 لاکھ تک کا جو آپ کے ذمہ ٹیکس تھا وہ 30,000 بنتا ہے، لیکن اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو یہی ٹیکس آپ سے 90,000 روپیز بن جائیں گے۔ تو اکثر ہمارے ملک میں سیلریڈ کلاس کو بڑا ان کو مظلوم کر کے ان کو پیش کیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، بہت ٹیکس سے زیادہ کاٹا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو سلیب کے ریٹ میں خاصا فرق ہے، کہاں 30,000 ہے اور کہاں 90,000 ہے۔ 5% سیلریڈ کلاس ہے، جبکہ 15% جو ہے وہ کاروباری افراد سے ٹیکس کی وصول کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو تیسری ہمارے پاس سلیب ہے وہ 12 لاکھ سے لے کے 16 لاکھ تک ہے۔ یہاں بھی اگر آپ موازنہ کریں تو سیلریڈ کلاس کی جو تیسری سلیب تھی وہ 12 لاکھ سے لے کے 22 لاکھ روپے تک کی بریکٹ تھی، لیکن کاروباری افراد کے لیے یہ 12 لاکھ سے لے کے 16 لاکھ تک ہے، اور ان کے لیے جو اس میں 12 سے 22 تک تھی وہ اس میں 15% کا ٹیکس کا ریٹ تھا، جبکہ کاروباری افراد کے لیے 12 سے 16 لاکھ تک کی جو اماؤنٹ ایکسیڈنگ ہے اس پہ 20% کا ٹیکس ہے جو ان کو پے کرنا پڑے گا۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا 16 لاکھ روپے اگر آپ کی ٹوٹل سال کی نیٹ آپ کی بزنس کی انکم ہے تو آپ کے ذمہ جو ٹوٹل ٹیکس بنتا ہے وہ 1,70,000 روپے بنتا ہے۔ اس کے بعد ویورز جو ہمارے پاس اس میں سلیب 4 ہے وہ 16 لاکھ سے لے کے 32 لاکھ روپے تک ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو اس میں جو سیلریڈ کلاس تھی اس میں 12 سے 22 اور 22 سے 32 یہ اس طرح سلیب تھی، لیکن بزنس کے لیے اس میں 12 سے 16 اور 16 سے 32 اس کو اس طرح سے اس کی ڈویژن کی گئی ہے۔ اب 16 سے 32 لاکھ تک جو افراد ہیں، 16 لاکھ سے لے کے 32 لاکھ تک جن کی سالانہ آمدن ہے وہ 1,70,000 روپے تو ان کی ٹیکس بنے گا 16 لاکھ روپے تک کی سالانہ آمدن پہ، لیکن 16 لاکھ سے جو ایکسیڈنگ اماؤنٹ ہوگی اس کے اوپر ان کے اوپر جو ٹیکس چارج کیا جائے گا وہ 30% کے حساب سے ہوگا۔ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ 32 لاکھ روپے اگر آپ کی سالانہ آمدن ہے جو کہ ماہانہ تقریباً آپ کی بنتی ہے 2,66,000 روپے، اگر آپ کی ماہانہ تقریباً یہ بن رہی ہے تو اس پہ جو آپ کا جو ٹیکس ہے 32 لاکھ روپے وہ 6.5 لاکھ روپے آپ کو ٹیکس جو ہے وہ سال کے بعد آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ اس میں آپ کو اگر آپ کو یہ سمجھیں کہ سال بعد آپ کو کٹھی اتنی رقم نکالنی مشکل ہے، یا بعض وقت کاروباری حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اچانک جو ہے اتنی بڑی رقم آپ نہیں نکلتی، تو اس میں FBR کی طرف سے، حکومت کی طرف سے آپ کو یہ بھی سہولت ہے کہ ہر 3 مہینے کے بعد بطور ایڈوانس ٹیکس سیکشن 147 کے تحت جو ہے آپ اپنا ایڈوانس انکم ٹیکس جو ہے حکومت کے خزانے میں جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر یہ ہوگا کہ سال بعد آپ کے اوپر ٹیکس کا برڈن بھی کم ہوگا، اور یہ سال بعد آپ کو صرف یہ کہ جو تقریباً جو 4th انسٹالمنٹ ہے جو آپ کی بنتی ہے وہ آپ کو پے کرنی پڑے گی، اور 3 جو آپ نے انسٹالمنٹس پہلے ادا کی ہوئی ہوں گی وہ آپ کے جو ہے وہ اس میں ٹیکس میں آپ کے کریڈٹ میں شو ہو جائے گی، جس کے آپ اس کو تو اس میں ٹیکس لائبلٹی میں اس کو ایڈجسٹ کریں گے تو آپ کی جو فائنل جو آپ کا ٹیکس پیبل ہوگا وہ انتہائی کم رقم آپ کی رہ جائے گی۔ اس میں آپ کے پھر جب فائنل آپ اس کی کیلکولیشن کریں گے تو اس میں آپ کے بجلی کے، گیس کے، ٹیلی فون کے، انٹرنیٹس کے، دوسرا جو بینک میں اگر کوئی ڈیڈکشن ہوئی ہے، کوئی گاڑی آپ نے خریدی اس کی ڈیڈکشن ہے، کوئی پراپرٹی آپ نے سیل پرچیز کی ہے تو اس کی ڈیڈکشن ہے، تو یہ آپ کا ٹیکس جو ہے انتہائی تھوڑا سا رہ جائے گا، اور آپ کی ٹیکس کی جو لائبلٹی ہے وہ بہت معمولی ہو جائے گی۔ اس لیے ہماری سجیشن آپ کو یہ ہوگی کہ آپ سال بعد، ویسے تو یہ قانون میں بھی موجود ہے کہ جن کے ذمہ 10 لاکھ سے زائد جن کی سالانہ جن کی انکم بنتی ہے وہ انہوں نے 147 کے تحت ایڈوانس انکم ٹیکس دینا ہے، لیکن وہ ہمارے بہت سارے حضرات ہیں جو ایڈوانس انکم ٹیکس پے نہیں کرتے، تو ان کی یہ فائدے کی بات ہے، ان کے لیے سہولت ہے
کہ آپ یہ ایڈوانس انکم ٹیکس 3 مہینے کے بعد جو ڈیٹ آتی ہے آپ اس کو پے کریں، اور تاکہ فائنل جو آپ کی ٹیکس کی جب ریٹرن فائلنگ ہوگی تو آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، زیادہ سوچنا نہیں پڑے گا، آپ فوراً اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن جو ہے ٹائملی فائل کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہمارے پاس سلیب ہے کاروباری افراد کے لیے، وہ سلیب 5 ہے، اس میں 32 لاکھ سے لے کے 56 لاکھ روپے تک کی بریکٹ ہے۔ وہ تمام حضرات جن کی سالانہ آمدن 32 لاکھ سے زائد ہے اور 56 لاکھ تک ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ 32 لاکھ تک جو ان کا ٹیکس ہے وہ 6.5 لاکھ بنتا ہے، لیکن 32 لاکھ سے جو زائد جتنی بھی ان کی سالانہ آمدن ہوگی اس پہ 40% کا ٹیکس وہ کیلکولیٹ کریں گے۔ اگر ان کی 56 لاکھ تک جو ہے، یا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر 56 لاکھ تک اگر ان کی 56 لاکھ تک اگر ان کی سالانہ ان کی آمدن ہے تو اس کے اوپر جو ٹیکس بنتا ہے وہ 16,10,000 روپے ہے۔ لیکن اگر 56 لاکھ سے زائد اگر آپ کی آمدن چلی گئی ہے اور آپ نے زیادہ کمائی کی ہے، زیادہ گرو کیا ہے آپ کے بزنس ہیں، تو اس صورت میں 16,10,000 آپ کے لیے فکس ہے، اور لیکن اس سے جو زائد رقم ہوگی وہ چاہے جتنی بھی ہو اس پہ آپ نے 45% کے حساب سے ٹیکس آپ نے پے کرنا ہے۔ یہاں پہ ویورز اس دفعہ جو FBR کی طرف سے ہے کہ اگر آپ کے بزنس اور جو انڈیویجول ہیں، جو کاروباری افراد ہیں اور اس میں جو تنخواہ دار ہیں اور AOP ہیں، اگر ان کی سالانہ جو آمدن ہے وہ 10 ملین سے بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ 1 کروڑ روپے سے بڑھ جاتی ہے ان کی سالانہ آمدن اور سالانہ ان کی جو تنخواہ ہے، تو اس صورت میں 10% جو ہے ان سے اضافی جو سرچارج ہے وہ وصول کیا جائے گا۔ ٹیکس کی جو آپ کے ذمہ ٹیکس بنتا ہے اس کی ادائیگی کے بعد اگر آپ کی آمدن یا تنخواہ اگر آپ کی 10 ملین یعنی کہ 1 کروڑ سے بڑھ جاتی ہے تو اس صورت میں آپ سے 10% جو بطور سرچارج جو ہے وہ اضافی ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ اب ویورز اس کے بعد ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ ایک ہم نے سیلریڈ کلاس کو اور کاروباری طبقے کو ہم نے ریٹس آپ کو بتائے۔ اس کے بعد پاکستان میں جو تیسرا بڑا طبقہ ہے جو کام کر رہا ہے وہ کمپنیز کا ہے۔ اب کمپنیز میں بھی مختلف کیٹیگریز ہیں، ایک جو ہے پبلک اینڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں، اسمال کمپنیز ہیں جن کا کیپٹل اور ٹرن اوور جو کم ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہیں بینکنگ کمپنیز ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس جو کارپوریٹ ٹیکس ہے 113C کے تحت جو ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ کی پبلک اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے تو اس پہ جو سالانہ جو ٹیکس کا ریٹ ہے، اگر وہ کمپنی پروفٹ میں جاتی ہے تو اس پہ 29% جو ہے ٹیکس اس کے پروفٹ کے اوپر ان سے لیا جائے گا۔ اس کے بعد ویورز اسمال کمپنی ہے، یہ کمپنی ہے جو جولائی 2005 کے بعد رجسٹرڈ ہوئی ہے اور جس کا جو کیپٹل ہے وہ 50 ملین تک ہے، اور جو ان کے ملازمین کی تعداد ہے وہ 250 تک ہے، اور جو ان کی ٹرن اوور ہے وہ 250 ملین یعنی کہ 25 کروڑ روپے تک اگر ان کی سالانہ ٹرن اوور ہے تو اس صورت میں جو ان کے اوپر ٹیکس ہے جو ان کے پروفٹ پہ جو کیلکولیٹ کیا جائے گا وہ 20% ہے۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پبلک اور پرائیویٹ لمیٹڈ جو کمپنی ہے اس کا ٹیکس کا ریٹ 29% ہے، لیکن اسمال کمپنیز جو ہیں جن کو ہم SMC وغیرہ بھی کہتے ہیں تو اس پہ جو ٹیکس کا ریٹ ہے وہ 20% ہے۔ اس کے بعد بینکنگ کمپنیز ہیں، یا آپ نے دیکھا ہے جتنے بھی بینک ہیں ایکچولی یہ بھی ایک کمپنی ہی ہوتے ہیں۔ آپ بہت سارے حضرات اس کو شاید یہ سمجھتے ہیں شاید کوئی یہ بہت کوئی الگ سی چیز ہے، ایکچولی یہ بھی کمپنی کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں۔ یہ ان کو بھی SECP ریگولیٹ کرتا ہے، وہی ان کی ریگولیٹری باڈی ہے، اور لیکن یہ کہ یہ چونکہ بینکنگ میں ہوتے ہیں تو اس لیے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ کمپنی، لیکن اگر آپ دیکھیں ان کے سائن بورڈز وغیرہ یا لیٹر پیڈ تو ان کے سب کے جو بینک کا نام ہے اس کے آگے لمیٹڈ لکھا ہوتا ہے۔ تو جہاں پہ بھی آپ لمیٹڈ یا LTD لکھا ہوا دیکھیں تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کمپنی کی ڈیفینیشن میں آتا ہے، اور وہ ایک کمپنی ہے جس کو SECP اس کی ریگولیٹری باڈی ہے، اور وہ سب اس کے رولز ریگولیشن کو یہ کمپنیز فالو کرتے ہیں۔ تو ویورز اس میں جو اسمال کمپنی اس کے لیے 29% اور بینکنگ کمپنی کے اوپر 39% ہے۔ اس کے بعد ویورز آپ کو بتا دیں کہ آلٹرنیٹ کارپوریٹ ٹیکس ہے جس کو ہم ACT بھی کہتے ہیں۔ عموماً ACT لکھا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس سے پتہ نہیں کیا مراد ہے، اس سے مراد یہ آلٹرنیٹ کارپوریٹ ٹیکس ہے۔ یہ اس کو سیکشن 113C ہے، اور جو آپ کا اکاؤنٹنگ جو پروفٹ ہے اس کے اوپر اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، تو یہ اس کا ریٹ ہے 17%۔ اب ویورز اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کمپنیز کے بعد
وہ حضرات جن کی تنخواہ کے ساتھ ساتھ کاروباری آمدن کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی اپنے ایسٹس بنائے ہوئے ہیں، ایسٹس میں ان کی کوئی جائیداد ہیں، پراپرٹیز ہیں، پلاٹس ہیں، جہاں سے ان کو رینٹل انکم جنریٹ ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر جو ٹیکس کے ریٹس ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر آپ نے کسی ایسے ادارے کو اپنی پراپرٹی رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہے جو کہ کمپنیز ہیں یا گورنمنٹ کے ادارے ہیں، تو اس صورت میں یہ ڈیڈکشن لاگو ہوگی جو بھی ہم آپ کو ریٹ بتائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے مین ٹو مین اگر آپ نے کوئی رینٹل ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں جو آپ کو پورا رینٹ پے کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں جو کاروباری افراد کے بزنس کے ریٹس ہم نے آپ کو بتائے ہیں، اور اگر آپ کے کسی اور ذرائع سے کوئی آپ کی آمدن نہیں ہے، صرف آپ کو جو ہاؤس رینٹ ہے، جو آپ کی رینٹل انکم ہے، جو پلاٹ کی ہے، جائیداد کی ہے، کسی بھی ذریعے سے پراپرٹی کے مد میں اگر آپ کو جو انکم جنریٹ ہو رہی ہے، تو اس صورت میں جو آپ کو زیرو ریٹ ہوگا وہ 6 لاکھ روپے تک کی رقم کا ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے یہی اپنی پراپرٹی کسی گورنمنٹ کو یا پرائیویٹ ادارے کو دی ہوئی ہے جو کہ کوئی کمپنی ہے یا دیگر ہے، تو وہ اس صورت میں 3 لاکھ روپے تک اگر آپ کا سالانہ جو رینٹ اگر بنتا ہے تو اس پہ وہ آپ کی ٹیکس کی ڈیڈکشن نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ کا رینٹ 3 لاکھ سے بڑھتا ہے اور 6 لاکھ تک اگر آپ کا جاتا ہے تو اس صورت پہ ہر زائد رقم جو 3 لاکھ سے زائد جو رقم ہوگی اس پہ 5% وہ آپ سے ٹیکس ڈیڈکشن کریں گے۔ اور اس میں اگر آپ کی لیٹ سپوز وہ 6 لاکھ روپے تک کی بن جاتی ہے ساری، تو آپ ان کو اگر کہتے ہیں کہ 6 لاکھ تک یہ میری زیرو ہے اور میں اس میں میرے اور کوئی آمدن نہیں ہے، تو آپ ڈیڈکشن نہ کریں، لیکن بطور ود ہولڈنگ ایجنٹ جو ان پہ یہ لازم ہے کہ 3 لاکھ سے جو زائد رقم ہے اس پہ آپ کی ٹیکس کی ڈیڈکشن کریں۔ آپ کی صرف ایک ہی صورت میں اس کی بچت ہو سکتی ہے اگر آپ کے لوکل جو آر ٹی او آفس ہے آپ کو ایسا کوئی سرٹیفکیٹ جاری کر دے جو آپ اپنے مالکان جو اپنے کرایہ دار کو دیں، اور اس سرٹیفکیٹ کی بیس کے اوپر آپ کی وہ 3 لاکھ سے زائد جو رقم ہے اس کی ٹیکس کی ڈیڈکشن نہ کرے، ورنہ قانون کے مطابق وہ آپ سے ٹیکس کی ڈیڈکشن کریں گے، اور یہ جو ٹیکس ہے وہ آپ کے ذمہ جو بنتا ہے اس کو قومی خزانے میں جمع کروائیں گے، جس کے سال کے بعد آپ ایڈجسٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ کی وہ ٹوٹل جو رینٹ ہے وہ بنتا ہی آپ کا 6 لاکھ ہوگا، اور آپ کی کوئی اور آمدن نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو 15,000 روپے ٹیکس آپ سے کاٹا گیا ہے وہ اس میں ریفنڈ میں چلا جائے گا۔ لیکن یہاں ہمارے ملک میں ویورز یہ بھی ہے کہ جو ریفنڈ آپ کا بنتا ہے وہ ایف بی آر جو ہے کئی سال لگ جاتے ہیں، اس میں آپ کا جو ٹیکس ہے وہ ریفنڈ نہیں آتا اور آپ کے اکاؤنٹس میں ڈپازٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ اگر آپ نے اس کی اپلیکیشن فائل نہ کی ہو تو اگلے سال اگر آپ کا ٹیکس بنتا ہے تو اس کی ایڈجسٹمنٹ بھی آپ کو نہیں دی جاتی۔ تو یہاں پہ یہ ایک پرابلم ہے۔ میری ایف بی آر سے اور حکومت سے گزارش ہوگی کہ جو زائد ٹیکس بنتا ہے اس کو ودن 15 ڈیز یا 30 ڈیز جو ہے ٹیکس پیئر کے اکاؤنٹ میں ریٹرن کریں۔ ایکچولی جو ریٹرن کا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ جو زائد ٹیکس آپ نے دیا ہوا ہے اس کو واپس کیا جائے، لیکن بالکل ہمارے ملک میں یہ بالکل اس میں الٹ سسٹم چل رہا ہے۔ لوگ جو 236 کے یا 236 سی کے تحت جو پراپرٹی سیل پرچیز کرتے ہیں اس میں جو ایڈوانس ٹیکس پے کرتے ہیں وہ لاکھوں روپے کا ہوتا ہے، لیکن ان کے اوپر جو اپنی ٹیکس کی لائبلٹی بنتی ہے وہ کم بنتی ہے، لیکن وہ لاکھوں روپے حکومت کے خزانے میں پڑے رہتے ہیں۔ ریفنڈس کی اپلیکیشن بھی انہوں نے فائل کی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ان کا زائد ٹیکس ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں ایف بی آر کی طرف سے کریڈٹ نہیں ہوتا ہے، ڈپازٹ نہیں کروایا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ عوام کا پھر ٹیکسیشن کے جو نظام کے اوپر اعتماد ہے وہ ڈاوا ڈول ہوتا ہے اس میں۔ تو ویورز 3 لاکھ سے لے کے اس میں جو 6 لاکھ تک میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ نے کسی ایسے ادارے کمپنی کو یا گورنمنٹ ادارے کو اپنی بلڈنگ یا پراپرٹی رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہے تو 3 لاکھ سے لے کے 6 لاکھ تک جو آپ کی اماؤنٹ ہے اس پہ 5% ٹیکس ہوگا۔ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 6 لاکھ تک جو ہے جو 15,000 روپے آپ سے ٹیکس ہوگا۔ اس میں جو تیسرا سلیب ہے وہ 6 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ تک ہے۔ اگر آپ کا سالانہ جو رینٹ ہے وہ 6 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ تک بنتا ہے تو اس صورت میں 6 لاکھ سے زائد جتنا بھی رینٹ ہے اس میں اس کے اوپر آپ کا ٹیکس جو ہے اس کا ریٹ ہوگا 10% آپ سے ٹیکس جو ہے وہ ایٹ سورس ڈیڈکٹ کیا جائے گا۔ یہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہوگا۔ یہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے جو آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے نام سے جمع کروایا جائے گا، جس کے سال بعد آپ ڈیڈکشن لے سکتے ہیں، لیکن آپ یہ سارا ٹیکس پے کر کے پھر بھی آپ کا 15,000 روپے کا ریفنڈ بن جائے گا، کیونکہ 6 لاکھ تک آپ کو اس میں ایگزمپشن تھی، لیکن 15,000 جو آپ نے زائد دی ہے وہ آپ کا پھر بھی ریفنڈ اس میں بن جائے گا۔
اس میں ویورز 20 لاکھ سے زائد اگر آپ کا رینٹل انکم بن رہی ہے تو صورت میں 1,55,000 روپے آپ کے لیے فکس ہے، جبکہ 20 لاکھ سے زائد جتنی بھی اماؤنٹ ہوگی اس کے اوپر آپ کا جو ٹیکس کا ریٹ ہے وہ آپ کا بنتا ہے 25%۔ ایک 20 لاکھ سے زائد سالانہ رینٹل جو آپ کی انکم ہے اس پہ 1,55,000 پلس 25% ایکسیڈنگ اماؤنٹ جو 2 ملین سے ہوگی اس پہ آپ کو 25% ٹیکس آپ سے لیا جائے گا۔ اور ود ہولڈنگ ٹیکس جو کمپنیز کے لیے جو ریٹ ہے وہ ہے 15%، پھر جو کمپنیز کے لیے ہوگا وہ 15% ریٹ ہوگا۔ اس میں ویورز اس میں اگر آپ کوئی ایسی جو کمپنی ہے اور انڈیویجول اور جو اے او پی ہے، اگر وہ 15 لاکھ روپے رینٹ پے کر رہے ہیں اور جو پورے سال میں جتنا بھی کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ کہ 100% انکریز ہے ان ریٹس ان کیس آف نان فائلر۔ اگر آپ نان فائلر ہیں اور اگر آپ 15 لاکھ سے زائد سالانہ جو آپ رینٹ پے کر رہے ہیں تو اس صورت میں جو ٹیکس کے ریٹ ہیں وہ آپ کے لیے ڈبل ہو جائیں گے۔ یہ جتنے ریٹ ہم نے آپ کو بتائے ہیں، جہاں پہ میں نے 5% بتایا وہ 10% ہو جائے گا، جہاں پہ 10 ہے وہ 20 ہو جائے گا، اور جہاں 25 بتایا ہے وہ 50% ریٹ جس میں ہو جائے گا اگر آپ کا نام ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں شامل نہیں ہے اور سالانہ جو ہے آپ کوئی کمپنی ہیں، انڈیویجول ہیں اور یا اے او پی ہیں، اگر آپ سالانہ جو آپ کی بلڈنگ ہے، جو دکان ہے، جو آپ اس کا رینٹ پے کریں 15 لاکھ سے بڑھتا ہے تو صورت میں یہ ریٹس آپ کے لیے ڈبل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ویورز ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو منیمم ٹیکس ہے، جو منیمم ٹیکس ہے سیکشن 113 ہے جو کہ ٹرن اوور کو بتاتا ہے۔ اس کے ویورز جو سوئی گیس ہے یا پی آئی اے ہے یا پولٹری انڈسٹریز ہے، اس کے لیے ٹرن اوور کے اوپر 0.75% ٹیکس ہے اور جو کہ ٹرن اوور پہ ہوگا۔ اس کے بعد ڈسٹریبیوٹرز آف فارما، فاسٹ موونگ کنزیومر گوڈس، سگریٹس، پیٹرولیم ایجنٹس، رائس ملز، ڈیلرز، انٹیگریٹڈ ٹیئر 1 ریٹیلرز، اور اس کے بعد سیلر پرچیزر جو ہے گاڑیوں کے جو استعمال شدہ گاڑیاں ہیں، فلور ملز ہیں، آٹے کی ملیں ہیں، ان کے لیے جو ٹیکس کا جو ٹرن اوور ریٹ ہے وہ 0.25% ہے۔ اور اس کے بعد جو موٹر سائیکل ڈیلرز ہیں، آئل ریفائنریز ہیں، ان کا جو ٹرن اوور ہے اس کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ 0.5% ہے۔ اور لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں حضرات جو میں نے آپ کو یہ نام بتائے اس میں اگر فال نہیں کرتے تو اس صورت میں ان کے اوپر جو ٹیکس کا جو ٹرن اوور ٹیکس ہے اس کا ریٹ 1.25% ہے جو کہ ٹرن اوور کے اوپر ان سے چارج کیا جائے گا۔ اب ویورز اگر اس میں آپ کو یہ بتا دیں کہ 2% WWF جو ہے اس کو انڈسٹریل اسٹیبلشمنٹ سے وصول کیا جائے گا۔ اس کی اگر ان کی جو سال کی پوری کی جو آمدن ہے وہ 5 لاکھ روپے سے اس میں زائد ہے تو اس میں 2% جو ہے ایکسٹرا جو ہے WWF جو ٹیکس ہے وہ ان سے چارج کیا جائے گا۔ جو وہ تمام جو اس میں جو کہ ٹرن اوور 113 میں جو فال کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہے، اگر باقی ورنہ دوسرے اگر ہے تو اس میں یہ اس پہ لاگو نہیں ہوگا۔ اب ویورز اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں۔ اس میں مینوفیکچررز ہیں جن کی ٹرن اوور جو ہے سالانہ وہ 250 ملین یعنی کہ 25 کروڑ ہے اور وہ نارمل ٹیکس رجیم میں ہے۔ اگر ان کی اینول جو بزنس کا ٹرن اوور 100 ملین سے زائد نہیں ہے تو اس صورت میں ان کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ 7.5% ہے ان کی ٹیکسیبل انکم کے اوپر۔ اس کے جو جتنی بیلنس شیٹ ان کی پریپیئر ہوگی اس کے بعد جو ان کا ٹیکس کا ریٹ وغیرہ اس میں جو آتے ہیں اس کے اوپر جو ان کا ریٹ ہے اس کے اوپر جو ٹیکسیبل انکم ہے اس کے اوپر ان کا ریٹ ہوگا 7.5%۔ لیکن اگر ان کا جو اینول بزنس جو ٹرن اوور ہے وہ 100 ملین سے ایکسیڈ کرتا ہے لیکن 250 ملین تک ہے، اس سے زائد نہیں ہے، تو اس صورت میں ان کے اوپر جو ٹیکسیبل انکم جو ریٹ ہے وہ ہے 15%، تو یہ ان سے چارج کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد یہ میں نے ریٹ آپ کو بتایا تھا نارمل ٹیکس رجیم میں، لیکن اگر یہی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ایس ایم ایز جو ہیں اگر وہ فائنل ٹیکس رجیم کا آپشن اویل کرتے ہیں تو اس صورت میں اگر ان کی 100 ملین تک ان کی ٹرن اوور ہے اس سے ایکسیڈ نہیں کرتی تو 0.25% جو ہے گراس ٹرن اوور جتنا بھی ان کا ہے اس لحاظ سے ان کے اوپر ٹیکس لاگو ہوگا۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر وہ نارمل ٹیکس رجیم میں جاتے ہیں، اگر 100 ملین سے زائد ان کی ٹرن اوور نہیں ہے، 100 ملین تک ہے تو ٹیکسیبل انکم کا 7.5% ان کے اوپر ٹیکس ہوگا۔ لیکن اگر وہ فائنل ٹیکس رجیم کا آپشن اویل کرتے ہیں تو اس صورت میں جو گراس ٹرن اوور ہے اس کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ 0.25% ہوگا۔
لیکن اگر دوسری صورت میں یہ ہے کہ اگر ان کا جو ٹرن اوور 100% سے 100 ملین سے ایکسیڈ کر جاتا ہے اور 250 ملین تک ہے، تو اس صورت میں جو ان کے اوپر جو ٹیکس کا ریٹ ہے وہ 0.5% ہے گراس ٹرن اوور کے اوپر۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نارمل ٹیکس رجیم میں اگر وہ جاتے ہیں تو اس صورت میں ان کے اوپر ٹیکسیبل انکم کا 15% ہے، لیکن اگر وہ فائنل ٹیکس رجیم کا آپشن میں جاتے ہیں تو 0.5% جو ہے وہ گراس ٹرن اوور کے اوپر ان کا ریٹ ہے۔ اب ویورز اس کے بعد سپر ٹیکس ہے جو لاگو کیا گیا ہے، سیکشن 4C ہم اس کو کہتے ہیں۔ یہ اس میں سپر ٹیکس ان پہ ہوگا جن کی سالانہ جو ہے انکم ہے 150 ملین سے ایکسیڈ نہیں کرتی۔ تو 2023 میں بھی اس کا ریٹ 0% تھا، اور 2024 اور آنورڈ بھی اس کا ریٹ 0% ہے۔ لیکن اگر آپ کا انکم جو ہے 150 ملین سے زائد ہے لیکن 200 ملین تک ہے، تو اس صورت میں جو سپر ٹیکس ہے سیکشن 4C کے تحت وہ آپ سے 1% آپ سے لیا جائے گا۔ اب اس کے بعد بریکٹ آ جاتی ہے، ہمارے پاس سلیب ہے 200 ملین سے لے کے 250 ملین تک۔ 200 ملین سے زائد جن کی ٹرن اوور ہے اس میں ایکسیڈ کر رہے ہیں، جو انکم ان کی جو ایکسیڈ کر رہی ہے 200 ملین سے، اس کے اوپر جو سپر ٹیکس ہے وہ 2% کا ریٹ ہے۔ اس کے بعد جو سلیب ہے 250 ملین سے زائد جن کی انکم ایکسیڈ کر رہی ہے، ان کے لیے سپر ٹیکس کا ریٹ 3% ہے، اور جن کی 300 ملین سے ایکسیڈ کر رہی ہے ان کا جو سپر ٹیکس کا ریٹ 4% ہے، اور جن کا اس میں ویورز 350 ملین سے زائد ان کے لیے 6% ہے، جن کی 400 ملین سے زائد جن کی انکم ایکسیڈ کر رہی ہے ان کے لیے 8% ہے، اور جن کی انکم 500 ملین سے ایکسیڈ کر رہی ہے ان کے لیے سپر ٹیکس کا ریٹ جو ہے 10% ہے ان کے لیے۔ اب اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے حضرات جو پراپرٹی کی سیل پرچیز کرتے ہیں، آپ نے کوئی پلاٹ خریدا اور اس میں آپ نے اس کو پلاٹ کی شکل میں تھا یا آپ نے گھر بنایا اور آپ نے اس کو فروخت کر دیا، تو ویورز پہلے 30 جون 2024 تک جو تھا اس کی مختلف بریکٹس تھیں، اس مختلف سلیبس تھے کہ اگر آپ نے پہلے سال بیچا ہے تو 15% ٹیکس ہے، دوسرے سال 12.5% ہے، تیسرے سال 10% ہے، چوتھے سال میں 7.5% تھا، اور پانچویں سال میں جو گھروں پہ تھا ٹیکس 0 اس میں بن جاتا تھا، لیکن پلاٹ پہ 5% لیا جاتا تھا، اور چھٹے سال 2.5% تھا، اور 6 سال کے بعد جو تھا وہ 0% آپ سے ٹیکس ہوتا تھا۔ آپ کو کوئی ٹیکس کی لائبلٹی بطور گین ٹیکس جو ہے آپ سے کیپٹل گین ٹیکس سیکشن 37(1)A کے تحت آپ سے لیا جاتا تھا۔ لیکن ویورز ابھی اس میں جو ٹیکس ایئر ابھی 2025 اس میں شروع ہوا ہے، اب اس میں یہ سارے ریٹس جو ہیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے، اور آپ کے اوپر 15% جو ہے فائلرز کے لیے فلیٹ ریٹ اس میں لگا دیا گیا ہے، چاہے ان کو جتنا پیریڈ بھی ہو گیا اس کو ہولڈ کیے ہوئے 15% کے لحاظ سے گین ٹیکس ان سے لیا جائے گا۔ تو اس میں ویورز اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں اگر جو نان فائلر ہیں اگر وہ نارمل ٹیکس رجیم میں جاتے ہیں، جو منیمم جو ہے ان کے لیے 15% ہے، اور جو کارپوریٹ ریٹس ہیں فور نان فائلر کمپنی وہ ہم آپ کو ابھی جو اس میں جو ریٹس ہیں وہ ہیں، لیکن اس میں جو فلیٹ ہے جو پہلے سلیب تھے پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال، پانچویں سال، چھٹے سال، وہ جو 15%، 12.5 اور پھر آخر میں 0 ہوتا تھا اس کو ختم کر کے اب اس میں یہ چینج اس میں آ گئی کہ 15% جو ہے اس میں ہولڈنگ پیریڈ کو اس میں مد نظر اب نہیں رکھا جائے گا، اور آپ سے کے لیے فلیٹ جو ہے 15% گین ٹیکس لیا جائے گا۔ اب یہاں بھی ویورز میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتا دوں، وہ ہمارے تمام حضرات جو کوئی پراپرٹی جب سیل کرتے ہیں تو اس میں 236C کے تحت ان سے FBR جو ہے ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے۔ اب ہمارے بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو 236C کے تحت جو انہوں نے ٹیکس پے کیا ہے وہ کوئی گین ٹیکس انہوں نے دے دیا ہے، اور جو فائنل جب انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل ہوتی ہے تو جب ہم ان کو گین ٹیکس کی کیلکولیشن کر کے بتاتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس بہت سارے حضرات یہ بحث کرتے ہیں کہ جی گین ٹیکس تو میں نے دے دیا ہے۔ تو اب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جی وہ گین جو آپ کو کہہ رہے ہیں وہ گین ٹیکس نہیں تھا، وہ ایڈوانس ٹیکس تھا جو آپ نے دیا ہے، لیکن گین ٹیکس جو ہے آپ نے جب اپنی ریٹرن فائل کریں گے تو آپ نے دینا ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا آپ سمجھیں، 236C ایڈوانس ٹیکس ہے، وہ گین ٹیکس میں نہیں آتا ہے۔ آپ سے اس کو وہاں پہ جو 3% گین ٹیکس لیا جاتا ہے اس کی جتنی رقم ہے جو سال بھر جب آپ کا گین بنتا ہے اس میں وہ ایڈجسٹ ہوگی، اور اگر آپ کا وہ زائد ہے تو اس کا آپ کو ریفنڈ بن جائے گا، لیکن اگر آپ کا کم ہے تو جو ڈفرنس ہوگا وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ ابھی اس صورت میں جو ابھی ریٹس اس میں فلیٹ
15% لگا دیے تو ابھی یہ امکان یہی ہے کہ وہ اس میں ریفنڈ کے بننے کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے اور آپ کو مزید جو ہے ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا. تو یہ فرق ہے میرے وہ تمام بھائی ہمارے حضرات جو پراپرٹی کی سیل پرچیز سے وابستہ ہیں، وہ اس چیز کو یاد رکھیں. جب آپ کوئی پراپرٹی بیچتے ہیں، آپ نے لیٹ سپوز اگر 1 لاکھ روپے کی پہلے وہ پراپرٹی خریدی تھی اور آپ نے اب اس کو بیچا ہے 2 لاکھ روپے میں، تو جو اوپر جو 1 لاکھ روپے ہے وہ آپ کا اس کا گین ہے، وہ آپ کا پروفٹ ہے. پہلے اس پہ یہ ہوتا تھا ایئرلی حساب سے ہولڈنگ پیریڈ کے لحاظ سے ٹیکس کیلکولیٹ ہوتا تھا، لیکن ابھی ٹیکس یہ 2025 سے اس کے اوپر فلیٹ 15% ہو جائے گا. اب میں آپ کو یہاں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ اگر 1 لاکھ روپے جو آپ کی جو پروفٹ ہوا ہے، مثال یہ جو میں نے آپ کو بتایا آپ نے 1 لاکھ روپے کا پلاٹ خریدا تھا آج سے چند سال پہلے، لیکن اب آپ نے جب بیچا ہے تو 2 لاکھ روپے کا بیچ دیا ہے. اب وہ جو 1 لاکھ ہے وہ آپ کا پروفٹ ہے، اس کو آپ گین بھی ہم کہتے ہیں، اس کو آپ پروفٹ کہہ لیں سادہ زبان میں. اب موجودہ شرح کے مطابق اس کا جو ٹیکس بنتا ہے، گین ٹیکس بنتا ہے، وہ 15% کے لحاظ سے 15,000 روپے بن گیا. لیکن وہاں پہ جو آپ نے ایڈوانس ٹیکس آپ نے پے کیا ہے، وہ 2 لاکھ روپے کی رقم کے اوپر جو آپ نے پے کیا ہے وہ 3% جو بنے گا وہ 6,000 روپے بنے گا. اب وہاں پہ آپ نے دیا ہے 6,000 روپیہ، لیکن یہاں پہ آپ کا گین ٹیکس بن رہا ہے 15,000 روپیہ. تو جو 9,000 روپے ہے وہ آپ کو ایٹ دا ٹائم آف فائلنگ آف انکم ٹیکس ریٹرن آپ کو پے کرنا پڑے گا. اور یہی ہم آپ کو جو ہمارے جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم سمجھاتے ہیں، اپنے لیکچرز میں بھی ہم آپ کو بریف کرتے ہیں، لیکن ایک بہت کثیر تعداد میں ہمارا جو ویورز ہیں، جو ہمارا جو طبقہ ہے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا، اور اس چیز کی پھر بحث میں اتنا وقت اس میں وہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ان کی ریٹرن فائلنگ سے رہ جاتے ہیں. اور وہ اس وقت پھر یہی ہوتا ہے کہ بحث یہاں تک چلی جاتی ہے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دی ہے اور ہمیں سہولتیں کیا ہیں، ہم پہلے بھی ٹیکس دیں یا پھر بھی دیں. اور اس میں بہت سارے حضرات ہو کے ہائپر ہو کے یہ کہتے ہیں میں اپنی ٹیکس کی ریٹرن فائل ہی نہیں کرتا. تو ویورز تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ مشکل لگے تو جب آپ کو پراپرٹی بیچتے ہیں، اس کو چونکہ تازے پیسے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی دینا جو ہے اتنا بھار نہیں لگتا، تو آپ اسی وقت جو ہے سیکشن 147 کے تحت جو ایڈوانس ٹیکس ہے وہ حکومت پاکستان کو پے کر سکتے ہیں، تاکہ ایٹ دا ٹائم آف فائلنگ آف انکم ٹیکس ریٹرن آپ کے اوپر جو برڈن ہے وہ آپ کو محسوس نہ ہو. آپ نے ٹیکس پہلے سے دیا ہوگا اور آپ کے ٹیکس کنسلٹنٹ جو ہیں وہ ایزیلی آپ کی ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے اور مزید آپ سے کوئی ٹیکس آپ کو پے نہیں کرنا پڑے گا. اب ویورز اس کے بعد جب یہ فائنینس ایکٹ یہ جون 2024 میں آیا تھا، اس میں لیٹ فائلر کی ٹرم انٹروڈیوس کی گئی تھی، اور اس میں جو ایڈوانس ٹیکس تھا جو 236 کے جس کو ہم کہتے ہیں سیکشن 236 کے تحت، اس میں جتنے بھی ہمارے حضرات تھے جن کا ATL میں نام تھا، ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں نام شامل تھا، تو اگر وہ 50 ملین تک کی کوئی پراپرٹی لیتے تھے تو اس کے اوپر ان کا 3% ٹیکس تھا، اور 50 ملین سے لے کے 100 ملین تک تھا اس پہ 3.5% تھا ایڈوانس ٹیکس 236 کے تحت. اور جہاں پہ 100 ملین سے زائد کوئی پراپرٹی یعنی کہ 10 کروڑ روپے سے زائد جس کی مالیت تھی پراپرٹی کی، اگر وہ کوئی خریدتے تھے اس پہ 4% تھا، جبکہ لیٹ فائلر کے لیے یہ ریٹ ڈبل تھے، جبکہ نان فائلر کے لیے ریٹ جو تھے وہ 12%، 16% اور 20% اسی ترتیب سے ان کے اوپر لاگو کیے گئے تھے. تو ابھی اس میں یہ کہ یہ جب فائنینس ایکٹ آیا تھا اس کے مطابق میں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں 236 کے میں 3% تھا 50 ملین تک کی پراپرٹی کا، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں 5 کروڑ تک، اور 50 ملین سے زائد اور 100 ملین تک یعنی کہ 5 کروڑ سے زائد اور 10 کروڑ تک کی مالیت کی جو پراپرٹی یا پلاٹ آپ خریدتے تھے جو فائلر تھے ان کے لیے 3.5%، اور 10 کروڑ سے زائد جو تھا ان کے لیے جو ایڈوانس ٹیکس کا ریٹ تھا وہ 4% تھا. یہاں پہ میں آپ کو پھر بتا دیں سیکشن 236 کے یہ ایڈوانس ٹیکس ہے، 236 سی یہ ایڈوانس ٹیکس ہے. یہ گین ٹیکس میں اس کو آپ نہ سمجھیں، اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں. گین ٹیکس جو ہے وہ آپ کو پروفٹ کا ہے، جتنا آپ کو پروفٹ ہے، اگر آپ کو پروفٹ نہیں ہوا تو کوئی ٹیکس نہیں ہے. یہ آپ نے جو ایڈوانس دیا ہے یہ بھی آپ کا ریفنڈ بن جائے گا. لیکن اگر آپ کا پروفٹ ہوا ہے، اب پروفٹ کو آپ یوں بھی کیلکولیٹ اس کو ہم بتا دیں کہ لیٹس سپوز مثال کے طور پہ آپ نے پہلے جو پراپرٹی خریدی تھی آپ نے خریدی کم تھی لیکن ڈی سی ریٹ زیادہ تھا، آپ نے زائد پیمنٹ پہ وہ رجسٹری کروانے کے لیے آپ کی مجبوری تھی. بعض کا تو یہ اس قسم کا ہوتا ہے ڈی سی ریٹ کسی ایریا میں 2 روپے چل رہا ہے لیکن پراپرٹی آپ خرید رہے ہیں 1 روپے کی.
لیکن وہ یہ کہ جہاں پہ جو رجسٹرار ہے، جو ٹرانسفرنگ اتھارٹی ہے، وہ جب آپ تک اس کو 2 روپے کے مطابق آپ اس کی جو فیسز ساری کیلکولیٹ نہیں کرتے، اسٹیمپ ڈیوٹی وغیرہ پے نہیں کرتے، تو آپ کی وہ پراپرٹی ٹرانسفر نہیں کی جاتی۔ اب اسی تناسب سے مثال کے طور پہ اس وقت جو پراپرٹی آپ نے 2 روپے کی خریدی تھی، اب ڈی سی ریٹ آپ کا 3 روپے اس کا ہو گیا ہے، تو آپ نے گورنمنٹ کے کاغذوں میں وہ پراپرٹی 2 کی خریدی گئی تھی جو 3 کی بیچی گئی۔ چاہے آج آپ نے وہ پراپرٹی 2 روپے کی بیچی ہو، لیکن اس کے اوپر جو گین ہے وہ 1 روپے ایکسیڈ کر گیا ہے، اس کے اوپر آپ کو گین ٹیکس جو ہے اسی تناسب سے ڈی سی ریٹ کے تناسب سے آپ کو دینا پڑے گا، انٹل اینڈ انلیس کہ پھر آپ اسٹرانگ ڈاکومنٹیشن رکھیے اپنے پاس، اور اس میں اس کا جو گین ہے اس کو 0 شو کیجئے، اور اگر آپ کا کیس آڈٹ میں آتا ہے یا آپ کو نوٹس آتا ہے تو آپ دونوں پارٹیوں کے جو بینک ٹرانزیکشنز ہیں، جو فل اینڈ فائنل کمپلیٹ پیمنٹ کے ریکارڈز ہیں، وہ اپنے پاس آپ مینٹین کریں، تاکہ آپ ایف بی آر کو سیٹسفائیڈ کر سکیں کہ چونکہ ڈی سی ریٹ زیادہ تھے، آپ کی مجبوری تھی، آپ نے اس ریٹ کے مطابق یہ جو ساری ٹرانسفر کروائی ہے، لیکن ایکچولی جو تھا آپ نے اس ریٹ پہ پراپرٹی خریدی بھی تھی اور بیچی بھی تھی، اور یہ اس کے ثبوت ہیں۔ تو اس صورت میں یہ کہ کمشنر کے پاس اور جو اس میں جو ریونیو جو انلینڈ ریونیو آفیسر ہیں، ان کے پاس یہ پاورز ہیں کہ آپ کا جو کیس ہے اس میں آپ کو بری کریں اور آپ کو ایکوٹ کریں، جو ٹیکس کی لائبلٹی ہے اس کو وہ ویو کر دیں۔ اب ویورز اس کے بعد 236C ہے۔ یہ 236C پراپرٹی سیل کے اوپر ہے۔ اگر آپ نے کوئی پورے فائنینشیل ایئر میں، ابھی آپ کوئی 2025 جو شروع ہوا ہے، اس میں اگر آپ کوئی پراپرٹی سیل کرتے ہیں تو نان فائلر کے لیے تو اسٹریٹ فارورڈ جو ہے 10% کا ریٹ ہے وہ سے چارج کیا جائے گا، جبکہ اگر آپ فائلر ہیں تو اگر آپ نے کوئی ایسی پراپرٹی بیچی ہے جس کی 50 ملین تک کی ویلیو ہے، 5 کروڑ تک ہے، تو ایڈوانس ٹیکس آپ سے لیا جائے گا 3%، ٹوٹل جو آپ کی ویلیو ہے اس کا، اور 100 ملین اگر 10 کروڑ تک ہے تو صورت میں 3.5% ہے، اور اگر 10 کروڑ سے زائد ہے تو صورت میں ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ 4% ہوگا۔ سیم وہی ریٹس ہیں جو آپ نے پراپرٹی خریداری پہ تھے، وہی پراپرٹی کی سیل کے اوپر جو ہے فائلر کے لیے سیم ریٹس ہیں۔ اس میں بس یہ کہ نان فائلر کے لیے جو پراپرٹی پرچیزنگ میں ریٹس ڈفرینٹ تھے، اس میں سلیبس تھے، جبکہ اگر وہ سیل کرتے ہیں اس کے لیے فلیٹ جو ہے 10% کا ریٹ ہے۔ اب ویور اس کے بعد سیکشن 7E ہے۔ یہ اس وقت تنازعات کا شکار ہے، ابھی بھی اس کی اپر جو کورٹس ہیں، جو ہماری سپیریئر کورٹس ہیں، اس میں یہ اسٹے ہوا ہوا ہے میٹر، اور یہ اس کے اوپر ابھی بحث چل رہی ہے۔ یہ ٹیکس آن ڈیمڈ انکم ہے، سیکشن 7E۔ یہ آپ یہ سمجھ لیں سمپل اور سادہ الفاظ میں کہ جو فیئر مارکیٹ ویلیو ہے پراپرٹی کی، اس کے اوپر آپ کا جو ہے 1% جو ٹیکس ہے وہ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے۔ یہ بہت سارے حضرات نے 7E کے تحت ٹیکس پے کیا بھی ہے، اس کی کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، اور یہ آپ کا فائنل ٹیکس ہے جو آپ سے اس کا وصول کیا جاتا ہے۔ ابھی یہ کچھ پروونسز میں اس کے اوپر ڈسپیوٹ چل رہا ہے، کسی جگہ پہ یہ لاگو ہوا ہے، تو یہ ایک مکس تھاٹ ہے جو اس پہ پاکستان میں چل رہی ہے۔ اس کے اوپر ابھی کلیئر جو ہے کوئی اس پہ آبزرویشن نہیں ہے، کلیئر ججمنٹ نہیں ہے کہ آیا اس کا فیٹ، اس کا فیوچر جو ہے وہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد ویورز ہمارے پاس جو آپ کو بتاتے ہیں کہ جو بلڈرز ہیں، ڈیولپر ہیں، جن کو جو سیکشن 7F ہے، جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت سیکشن 7F اس کو ڈیل کرتی ہے۔ آپ اس کی ڈیٹیل اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں۔ جو حضرات بلڈرز ہیں اور ڈیولپرز ہیں، تو ان کے اگر وہ کنسٹرکشن کرتے ہیں اور اسے بیچنے کے لیے ریزیڈینشیل ہے، کمرشل یا ادر بلڈنگز ہے، تو اس صورت میں جتنی بھی پیمنٹ ہے، جو فیس ویلیو اس کا 10% جو ہے وہ اس کے اوپر ٹیکس ہوگا۔ اس کے بعد ویورز اگر ان کے جو ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، پہلے میں نے آپ کو بتایا کنسٹرکشن کا، اگر کوئی بندہ ریزیڈینشیل، کمرشل یا ادر بلڈنگ کو بنا کے بیچتے ہیں تو گراس ریسیپٹ کا 10% ہے، لیکن اگر آپ وہ ڈیولپر ہیں، پلاٹ ڈیولپ کیے ہیں، ریزیڈینشیل ہیں، کمرشل ہیں یا دیگر کسی کیٹیگری میں ہیں، تو اس صورت میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ وہ انہوں نے کی ہے، جو اس کی بلنگ ہے، اس کے جو ہے گراس ریسیپٹ جو ہے اس کا 15% جو ہے وہ ٹیکسیبل ان کی انکم ہوگی۔ اور اگر کوئی دونوں ہیں، مثال کے طور پہ اس میں ڈیولپمنٹ بھی کی ہے اور اس کے بعد کنسٹرکشن بھی ہے، سیل پرچیز بھی ہے، تو اس صورت میں جو ہے گراس ریسیپٹ کا 12% جو ہے وہ ٹیکسیبل انکم ان کی بنے گی۔ تو اس میں جو ٹیکس کے ریٹس ہیں
یہ آپ اس میں پارٹ 1 ہے فرسٹ شیڈول کا، اس میں ڈویژن 1 اور 2 ہے، وہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں. اس میں وہ آپ فائنل اس میں ڈیٹیلز جو ان کے ریٹس ہیں مزید بھی وہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں سارا کچھ. انکم ٹیکس آرڈیننس کا بلڈرز اور ڈیولپر کے لیے جو ٹیکس ہیں، انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا، اس میں فرسٹ شیڈول ہے، پارٹ 1 ہے، ڈویژن 1 اور 2. اب اس کے بعد کیپٹل گین ہے سیکورٹیز کے ڈسپوزل آف سیکورٹیز کے اوپر. یہ سیکشن 37A ہے، فرسٹ شیڈول ہے. اس میں ویورز یہ بھی اس میں بھی اسی طرح گورنمنٹ نے کیا ہے. پہلے جو ہے اس میں ہولڈنگ پیریڈس تھا، اور اس میں جو ہولڈنگ پیریڈ ہے جو سیکورٹیز ہیں جو اس میں 1 جولائی 2022 سے لے کے 30 جون 2024 تک جو اس میں لی گئی ہیں، اس میں ہولڈنگ پیریڈ جو اگر 1 سال کا ہے تو 15% ہے، 1 سے 2 سال تک کے لیے 12.5% ہے، 2 سے 3 سال کے لیے جو 10%، 3 سے 4 سال تک 7.5%، 4 سے 5 سال کے لیے 5%، 5 سے 6 سال تک کے جو ہولڈنگ پیریڈ ہے اس کے لیے 2.5% ہے، اور 6 سال کے لیے سے زائد اگر ہے تو اس کے اوپر جو گین ہے وہ 0% ہے. اور اس میں اگر فیوچر کموڈیٹیز ہیں، کانٹریکٹس ہیں، اگر کوئی آپ انٹر ہوئے ہیں، ممبر ہیں تو پی ایم پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے، تو اس میں 5% ہے. اور جو سیکورٹیز ہیں جو لی گئی ہیں 2013 سے بعد اور 2022 تک، تو اس کے لیے فلیٹ جو ہے 12.5% کا ریٹ ہے. جو پہلے میں نے آپ کو ریٹ سارے بتائے ہیں وہ 1 جولائی 2022 سے لے کے 30 جون 2024 کے درمیان جو سیکورٹیز لی گئی تھی اس کے ریٹ سے. لیکن اگر آپ نے اس پیریڈ سے پہلے یہ سیکورٹیز لی ہیں تو اس کے لیے فلیٹ جو ہے 12.5% کا ریٹ ہے جو آپ سے ٹیکس ہے. اور اگر جو آپ نے کوئی ایسی سیکورٹیز ہیں جو آپ نے 1 جولائی 2013 سے پہلے کی پرچیز کی ہوئی ہیں، آپ نے ایکوائر کی ہوئی ہیں، تو اس کے اوپر ٹیکس کا جو ریٹ ہے وہ 0 ہے. اب ویورز اس میں جس طرح میں نے آپ کو پراپرٹی کا بتایا تھا کہ جو سلیبس کے ریٹ تھے اس کو ختم کیا گیا، اسی طرح اگر آپ کوئی سیکورٹیز ہیں جو ڈسپوز کرتے ہیں، جو آپ نے ایکوائر کی ہیں 1 جولائی 2024 کو بعد میں آپ نے کی ہے، تو اس کے لیے یہ کہ فلیٹ جو ہے 15% جو ہے ریٹ اس پہ لاگو کر دیا گیا ہے. اس میں ہولڈنگ پیریڈ کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے 15% جو ہیں آپ کو ڈسپوزل آف سیکورٹیز جو ہے، اگر آپ نے 1 جولائی 2024 کے بعد جو سیکورٹیز لی اس کو ڈسپوز کرتے ہیں تو اس صورت میں 15% جو ریٹس ہیں وہ آپ سے لیا جائے گا. اور اس کے بعد ویورز جو آپ کے بینکس میں آپ نے اپنی رقم رکھوائی ہوئی ہیں کرنٹ اکاؤنٹ پہ، تو آپ کو کسی قسم کا کوئی پروفٹ نہیں دیا جاتا. پروفٹ آپ کو ملتا ہے سیونگ اکاؤنٹس پہ، اور سیونگ اکاؤنٹس میں بہت سارے بینکس ہیں جو آپ کو ماہانہ پروفٹ دیتے ہیں، بہت سارے اس میں کوارٹرلی بیسڈ ہے، اس میں ہاف ایئرلی بیسڈ ہے. آپ نے جس کو ٹک کیا ہوتا ہے آپشن کو، اس مطابق آپ کے اکاؤنٹ میں جو پروفٹ کی رقم ہے وہ اس میں ڈپازٹ کی جاتی ہے. تو جو اس میں جو فائلر تھے ان کے لیے تو ریٹس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. پہلے بھی 15% ان سے ٹیکس کی ڈیڈکشن کی جاتی تھی پروفٹ کے اوپر. پروفٹ کے جو جتنا پروفٹ بنتا ہے اس کے اوپر جو بطور 15% ٹیکس آپ سے ڈیڈکٹ کیے اس پہ ہوتا تھا. یہ فائنل ٹیکس ہے، اور اس میں یہ کہ آپ کو مزید ٹیکس ایٹ دا فائلنگ آف انکم ٹیکس ریٹرن آپ کو نہیں دینا پڑتا، صرف اس صورت میں کہ اگر آپ کا سال کا جو پروفٹ ہے وہ 5 ملین بن رہا ہے تو اس صورت میں 15% کی ڈیڈکشن ہے. لیکن اگر آپ 5 ملین سے ایکسیڈ کر گئے ہیں تو پھر جس طرح نارمل ٹیکس رجیم میں آپ جاتے ہیں وہاں پہ اپنا یہ پروفٹ آپ ڈکلیئر کریں گے. اس کے اگینسٹ جو بینک نے آپ سے ٹیکس کی ڈیڈکشن کی ہوگی اس کی آپ ایڈجسٹمنٹ لیں گے، اور باقی جو ریمیننگ ٹیکس ہے وہ آپ اس کا پے کریں گے. آپ کے لیے فائلر کے لیے 15% ہے، لیکن نان فائلر کے لیے اس میں موجودہ 2025 جو بھی فائنینشیل ایئر اس میں شروع ہوا ہے، ٹیکس ایئر اس میں شروع ہوا ہے، اس میں نان فائلر کے لیے یہ ریٹ 5% مزید بڑھا دیا گیا ہے. پہلے یہ 30% تھا جس کو بڑھا کے اب جو ہے 35% کر دیا گیا ہے. اب ویورز اس کے بعد جو ہے اگر کوئی کمپنی ہے اور اس میں شیئرز وغیرہ خریدے ہوئے ہیں اور ان کو ڈسپوز کرتے ہیں، تو اگر کوئی کمپنی کا ہے تو اس صورت میں یہ ہے کہ فیئر مارکیٹ ویلیو کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ 10% جو ہے وہ چارج ہوگا. اب اس کے بعد ود ہولڈنگ ٹیکس آن گڈس ہے. آپ کو اس کو سیکشن 153(1)(a) ود ہولڈنگ ٹیکس آن گڈس، آپ مثلا یہ کہ اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس کے اوپر جو ریٹ تھا پہلے جو انڈیویجول اور اے او پی کے لیے 5.5% تھا، وہی ایک کمپنیز کے لیے 5% ہے.
اور اگر ٹول مینوفیکچرنگ ہے تو اس کے لیے یہ کہ اب یہ ریٹ اس کو 11% ہو گیا اور کمپنی کے لیے 9% ہے. کمپنی کے اور انڈیویجول میں ریٹ میں 2% کا اور تھوڑا سا فرق ہے. جن حضرات کا بزنس زیادہ ہے اور مارکیٹ میں کمپٹیشن کی وجہ سے ہم ان کو سجیسٹ کریں گے کہ وہ انڈیویجول سے ہٹ کے اپنی کمپنی بنائیں، تاکہ یہ کہ وہ کمپٹیشن میں اس میں جو پرائس کمپٹیشن میں کی وجہ سے ان کا بزنس لوز نہ ہو، کیونکہ 2% 1% کا ٹیکس کا جو ریٹ ہے وہ بھی بعض کا جو آپ کو کوٹیشن دیتے ہیں اس میں خاصا بڑا جو اس میں فرق بن جاتا ہے. اس کے بعد جو ود ہولڈنگ ٹیکس سروسز کے اوپر ہے. جو سروسز اگر آپ کی جو سروسز جو سالانہ جو پے کر رہے ہیں وہ 30,000 روپے سے زائد ہیں تو اس صورت میں انڈیویجول اور اے او پی کے لیے 11% ہے، اور جو کمپنیز کے لیے جو ہے وہ 9% ہے اگر وہ کمپنیز جو ہیں اور جو انڈیویجول جو ہیں اب وہ سروسز جو اس میں پرووائڈ کر رہے ہیں. اب اس کے بعد ویورز جو کانٹریکٹس ہیں اور اس پہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اس میں اگر آپ کی جو اینول کانٹریکٹس ہیں اور جو 10,000 روپے سے زائد ہیں تو اس میں جو انڈیویجول ہے اس کے لیے 8% ہے اور کمپنیز کے لیے 7.5% ہے. اسپورٹس مین کے لیے 10% اور کمپنیز کے لیے بھی 10% ہے. انڈیویجول اور کمپنی دونوں کے لیے سیم ریٹ ہے. اور اس کے بعد اگر آپ اسٹیچنگ، ڈائنگ، پرنٹنگ، ایمبرائڈری وغیرہ کے لیے ہے تو دونوں میں انڈیویجول، اے او پی اور کمپنیز کا فلیٹ ریٹ 1% جو ہے اس میں جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے ان سے وصول اس میں کیا جائے گا. اب ویورز اس کے بعد جو 236G سیکشن ہے وہ تمام حضرات ہیں جو اس میں ریٹیلرز ہیں اور ڈسٹریبیوٹرز ہیں، یہ ان کے اوپر ہوگا. اگر 236G کے تحت ایڈوانس ٹیکس جو ہے اگر فرٹیلائزر کے علاوہ ہے تو فائلر کے لیے 0.1% ہے، جبکہ نان فائلر کے لیے یہ 2% ہے. فائلر کے لیے 0.1% ہے اور نان فائلر کے لیے 2% ہے. اور 236H کے تحت جو ایڈوانس ٹیکس ہے یہ اگر آپ کوئی چیز ایسی بیچ رہے ہیں جو کوئی ریٹیلرز کو سیل کر رہے ہیں، ہول سیلرز کو کر رہے ہیں، اور ڈسٹریبیوٹر یا ڈیلر جو ہے ہول سیلر یا ریٹیلر کو سیل کر رہے ہیں تو اس صورت میں جو فائلر کے لیے 0.5% ہے اور جبکہ نان فائلر کے لیے یہ 2.5%. تو بہت سارا فرق ہے، ہیوج ڈفرینس ہے فائلر اور نان فائلر کا، تقریباً 2% کا فرق ہے اس میں. تو وہ تمام حضرات جو ریٹیلرز ہیں، ہول سیلرز ہیں، اگر وہ نان فائلر ہیں، اگر وہ کسی ڈسٹریبیوٹر یا ڈیلر سے کوئی اس میں ان کی پروڈکٹس وغیرہ ان سے پرچیز کر رہے ہیں تو وہ ان سے اگر وہ نان فائلر ہے تو 2.5% جو ہے بطور جو ٹیکس ہے ان سے ڈیڈکٹ کیا جائے گا. جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے اگر ساتھ والی دکان پہ اگر کوئی بندہ فائلر بیٹھا ہوا ہے تو وہ 0.5% ٹیکس دے رہا ہے اور آپ 2.5% جب دیں گے تو آپ جو ہے آپ کے جو پاس جو چیز ہوگی وہ کاسٹ میں مہنگی ہو جائے گی، اور لیکن آپ کے پڑوس کے پاس جو چیز ہوگی وہ کاسٹ میں سستی ہو جائے گی. تو اس میں فائدہ آپ کو یہی ہے کہ جتنے بھی ریٹیلرز ہیں، ہول سیلرز ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ میں شامل کریں، اپنا NTN بنوائیں، اس کے بعد اپنی پراپرلی ریٹرن فائل کر کے اس کو اپنے ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں اپنا نام لے کے آئیں تاکہ یہ ٹیکس کی ڈیڈکشن جو ہے ان کے لیے کم ہو اور وہ اپنے بزنس کو ان کا گرو کر سکے. اب ویورز اس کے بعد جو آپ کو جو امپورٹنٹ اس میں ہے جس پہ زیادہ روزمرہ میں اس کو ضرورت پڑتی ہے، ٹیکس کے ریٹس جو ہمارے کلائنٹس وغیرہ جو ہم سے پوچھتے ہیں تو اس میں جو تھی ہم نے آپ کو وہ بتائی ہیں. باقی اس میں ڈیٹیلز میں امپورٹ ایکسپورٹس کی ہیں وہ روزمرہ میں اتنی وہ اس میں ضرورت اس میں نہیں ہے. ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی سیپریٹ ویڈیو ہم آپ کو بنا دیں گے. یہ ہم نے ویڈیو تھوڑی سی آپ کے لیے ترتیب دی جس میں ہم نے اس میں سیلریڈ کلاس کے لیے، بزنس کے لیے، رینٹل پراپرٹی، اس میں جو رینٹل انکم تھا، سروسز کے لیے اس میں جو کمپنیز کے ریٹ ہم نے آپ کو بتائے، SMEs کے، ڈسٹریبیوٹرز کے اور گیٹ ٹیکس کے. تو امید ہے آپ کو جو ہم نے یہ چھوٹا سا لیکچر ہم نے ترتیب دیا آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، آپ کی معلومات میں اس سے اضافہ ہوگا. آپ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، اس کے لیے میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں.